चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है और कुरान टाइम प्रोग्राम में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। हमारे इस प्रोग्राम में हम एक प्यारा सा कुरानी वाक़या सुनते हैं। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, उनके साथ भी कुछ सेगमेंट्स वगैरह हम किया करते हैं। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम में दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत सुनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, बेशक क़यामत के दिन की घबराहटों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक पढ़ने की हमने फजीलत सुनी है और अब तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल शरीफ करीब ही है और अब इंशाअल्लाहुल करीम वो मुबारक महीना भी आने वाला है, वो प्यारा महीना आने वाला है कि जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक विलादत को, आपकी पैदाइश को 1500 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। हम सबको ये मालूम है कि इस बार हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत हम मना रहे हैं 1500वां। कौन सा? 1500वां जश्न विलादत मना रहे हैं। तो इस मुबारक महीने में हमें दुरूद पाक की कसरत करनी है, साथ ही हमें दीगर अय्याम में भी करनी है। दुरूद पाक तो हमें सारा साल ही पढ़ना चाहिए इंशाअल्लाह करीम, इसकी रहमतें और बरकतें हासिल होंगी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसमें हम अल्लाह पाक के पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत की तिलावत सुनेंगे और आपको उसका तर्जमा बयान करेंगे। सेगमेंट का नाम है तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम वमन युरिद अन युदिल्लहु यजअल सदरहु ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون صدق الله العظيم। जी प्यारे बच्चों, मोहम्मद उवैस हमें पारा 8 सूरह अनाम की आयत नंबर 125 की तिलावत सुना रहे थे। आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहता है उसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है। गोया कि वो ज़बरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है।
اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت سنی، آپ کو اس کا ترجمہ بھی بیان کیا ہے۔ آئیے اب اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، اور اگلے سیگمنٹ میں ہم نعت خواں سے ایک بہت پیارا کلام سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ فاغ کیا جود و کرم ہے شب بتگا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ دید تیری ہے عید میری، دید تیری ہے عید میری۔ جلوہ دکھاؤ آقا، جلوہ دکھاؤ آقا، جلوہ دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ، جلوہ دکھاؤ مکے مدنی، بگڑی بناؤ مکے مدنی۔ اور گنبد خضرا کے سائے تلے، گنبد خضرا کے سائے تلے، مجھ کو سلاؤ
मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी दर्द बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम हमारे नात ख़्वाह में सुना रहे थे। दर पे बुलाओ मक्की मदनी बिगड़ी बनाओ मक्की मदनी, सदका अपने नवासों का दुखड़े मिटाओ मक्की मदनी। और सबसे प्यारा शेर जो मुझे इस कलाम का लगा वो ये कि हश्र में होगा लब पे यही, हश्र में होगा लब पे यही, हमको बचाओ मक्की मदनी, हमको बचाओ मक्की मदनी। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, कलाम हमने बहुत प्यारा सुन लिया है, तो अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने प्रोग्राम के नहायत अहम और मालूमाती सेगमेंट को शामिल करते हैं। इस सेगमेंट के ज़रिए इंशाअल्लाहुल करीम हमें कुरान पाक की प्यारी प्यारी बातें, कुरान पाक की जो पैगामात हैं वो पता चलेंगे। सेगमेंट का नाम है मैसेज ऑफ कुरान। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 20 सूरह अनकबूत की आयत नंबर 41 में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अन्कबूत इत्तख़ज़त बैता व इन्न औहनल बुयूति लबैतुल अन्कबूत लौ कानू यअलमून। तर्जमा कंजुल इरफान। जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं उनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया, और बेशक सब घरों में कमज़ोर घर मकड़ी का घर होता है। क्या अच्छा होता अगर वो जानते। जी प्यारे प्यारे बच्चों, पारा नंबर 20 है, सूरह अनकबूत है और आयत नंबर 41। 41 नंबर आयत आपके सामने कारी साहब ने पढ़ी भी है और तर्जमा भी आपको बयान किया गया है। इस आयत में क्या इरशाद फरमाया जा रहा है, ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा। मकड़ी की कुछ बात हो रही है और जो लोग झूठे खुदाओं को मानने वाले हैं ना, तो उनके बारे में कुछ बात की जा रही है। तो एक टॉपिक मैंने आपको बताया है, अब आप सुनिएगा कि कहा क्या जा रहा है। प्यारे प्यारे बच्चों, वो लोग कि जिन्होंने अल्लाह पाक को एक खुदा मानने के बजाय झूठे खुदाओं को अपना खुदा बना लिया, यानी चाहिए तो ये था कि वो अल्लाह को खुदा बनाते। अल्लाह तबारक व तआला जो सबका खालिक है, सबका मालिक है, वो उसी को खुदा मानते, उसी को अपना खालिक व मालिक मानते, बजाय इसके उन्होंने अपने झूठे माबूद बना लिए, बल्कि अपने हाथों से ही माबूद बना लिए, अपने हाथों से ही बनाए हुए पत्थरों के बुत बनाकर उनको अपना खुदा और माबूद मान लिया। और फिर क्या किया कि अपने हाथों से ही उनको बनाया और उनके साथ उम्मीदें भी वाबस्ता रखे हुए हैं। अच्छा, यानी कि उनको उम्मीद है कि हमारा फलां काम है तो ये जो माज़अल्लाह जो झूठा खुदा है ये पूरा कर देगा, हमारा काम उसकी वजह से पूरा हो जाएगा, हम उसके सामने जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो ये उन्होंने झूठे खुदा जो है वो बना लिए, वाबस्ता उम्मीदें उनके साथ रख ली हैं। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने यहाँ पर जो है वो उनके आजिज़ और उनके बेइख्तियार होने का जिक्र किया। क्या बात, ये झूठे खुदा हैं, ये बिल्कुल आजिज़ हैं। आजिज़ का मतलब समझते हैं भाई? आजिज़ का मतलब ये कुछ नहीं कर सकते, इनके पास कोई ताकत नहीं, कोई पावर नहीं है, ये पावरलेस हैं, ठीक है। और जो है वो ये बिल्कुल लाचार हैं, ये खुद अपना कुछ नहीं कर सकते, दूसरे किसी बंदे का क्या कुछ कर सकते हैं। तो बताया गया कि ये जो बुत हैं इनके आजिज़ और बेइख्तियार होने की मिसाल मकड़ी की तरह है। यहाँ पर जो है वो मकड़ी की मिसाल देकर समझाया गया कि जिस तरह मकड़ी अपने रहने के लिए जाले का घर बनाती है। मकड़ी का जाला तो आप सब नहीं देखा होगा, देखा है मकड़ी का जाला? देखा है किस तरह का होता है? बड़ा मजबूत किस्म का होता है। ऐसा ही है, वो आप उसको तोड़ना चाहें तो वो टूट नहीं सकता, ऐसा ही है। कैसा होता है फिर आप बताएं? मकड़ी का जाला किस तरह का होता है? बड़ा मजबूत होता है, उसको आप यूं तोड़ना चाहें वो टूटेगा नहीं, ऐसा होता है? हल्का होता है। हल्का होता है। कितना हल्का होता है भाई? इतना हल्का होता है नहीं हाल भी कि आप उसको फूंक मारेंगे तो वो टूट जाएगा, तबाह हो जाता है पूरा का पूरा, जो उसने इतनी मेहनत से बनाया होता है। तो कहा कि वो इंतहाई कमज़ोर होता है और ये एक ऐसा घर है कि जो उस मकड़ी को धूप से बचा नहीं सकता, सर्दी हो तो भी बचा नहीं सकता, बहुत गर्मी बढ़ जाए तो उसकी हिफाजत कर सकता नहीं है, ऊंची आवाज़ से हिफाजत कर सकता नहीं, बारिश हो जाए
تو یہ گھر اس کی حفاظت کرے گا نہیں بلکہ تو خود بہہ جائے گا. تیز ہوائیں چل جائیں تیز ہوائیں چل جائیں تو اس کا گھر جو ہے کیا ہے تباہ ہو جائے. تباہ ہو جاتا ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے, جالے اڑ جاتے ہیں. تو فرمایا کہ جو ہے وہ نہ سردی نہ گرمی نہ غبار نہ مٹی نہ آندھی نہ طوفان کوئی چیز اس کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے. بالکل ایسے ہی جھوٹے خداؤں جھوٹے معبودوں کا حال ہے کہ وہ اپنی عبادت کرنے والوں کو نہ تو کوئی بینیفٹ دے سکتے ہیں, کوئی نفع دے رہے ہیں, کوئی بینیفٹ ان کو ان سے مل رہا ہے, ایسا بھی نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. کبھی کوئی ان کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عبادت نہیں کرے گا تو وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے, تو ایسا بھی نہیں ہے. اور نہ ہی یہ کوئی دنیا میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ آگے چل کر آخرت میں کوئی نقصان جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں, کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. دین اور دنیا دونوں میں ان کا کوئی نہ فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے, اور ایسے ہی سب دینوں میں کمزور اور نکما دین جھوٹے خداؤں اور جھوٹی عبادت کرنے والوں کا دین ہوتا ہے. کہ فرمایا گیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ جھوٹے خداؤں کو ماننے والے یہ بات جان لیتے کہ ان کا دین اس قدر نکما ہے. آپ دیکھیں نہال بھائی, یہاں پر جو ہے وہ دین اسلام کے بارے میں بتایا گیا کہ دین اسلام کتنا پاورفل دین ہے, بے شک کہ وہی دین حق ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ دین اسلام ہی دین حق ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی جھوٹے خداؤں کو لوگ ماننے والے ہیں, اب لوگوں نے مختلف شکلیں بنا لی ہیں, کوئی کسی چیز کو معبود مانتا ہے, کوئی کسی چیز کو معبود مانتا ہے, تو وہ سارے جھوٹے خدا ہیں, جھوٹے معبود ہیں. تو دین اسلام سچا دین ہے. بے شک دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی, اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. ایک اور آیت سنتے ہیں. پیارے بچوں, اللہ پاک پارہ 20 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شیء وهو العزیز الحکیم. ترجمہ کنز العرفان. بے شک اللہ جانتا ہے اس چیز کو جس کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں, اور وہی عزت والا حکمت والا ہے. جی پیارے پیارے بچوں, جو آیت ہم نے اس سے پہلے سنی تھی یہ اس سے اگلی والی آیت ہے. آیت نمبر 42 ہے, سورہ عنکبوت ہے, اور پارہ نمبر وہی 20واں چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کیا ارشاد فرما رہا ہے, پچھلی بات سے نہال بھائی کنیکٹڈ ہی یہ بات ہے, جھوٹے معبودوں کے بارے میں بات کی گئی. تو فرمایا گیا کہ جھوٹے خداؤں کی عبادت کرنے والے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے جس چیز کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں, فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے, اس رب کو معلوم ہے کہ وہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی. یعنی کہ جھوٹے خدا جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کا کوئی معنی نہیں ہے, ان سے کوئی بینیفٹ نہیں ہے, ان سے کوئی نقصان نہیں ہے, اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, ریالٹی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عزت والا حکمت والا ہے. تو کسی عقل مند انسان کی یہ کب جو ہے وہ شان کے لائق یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ عزت و حکمت والے اور قادر اور مختار رب کی عبادت کرنے کے بجائے اس کو چھوڑ کر کسی بے علم اور بے اختیار پتھروں کی عبادت کرنے لگ جائے. بھائی کوئی عقل مند انسان اس بات کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ نہیں. نہال بھائی آپ یہاں اس وقت پروگرام کے اندر آئیں, میں یہ بات آخری کر کے انشاءاللہ پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ یہاں آئے ہیں کس کی دعوت پر آئے؟ مدنی چینل والے بھی. مدنی چینل والے بھی. کڈز مدنی چینل والے نے آپ سے کال پہ بات کی, کوارڈینیشن آپ سے کوارڈینیٹ کیا, آپ کو بلایا گیا. تو یہاں آپ پیدل چل کر آئے کورنگی سے؟ گاڑی میں آیا. گاڑی میں آئے. تو گاڑی خود چل رہی تھی یا کوئی چلانے والا تھا؟ ڈرائیور تھا. ڈرائیور تھا, چلا رہے تھے ڈرائیور. تو گاڑی خود بخود تو نہیں چل کر آئی؟ بالکل ایسا ہی, چلانے والا کوئی تھا نا؟ جی جی. اچھا, ہو سکتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں ایک ایسی گاڑی میں بھی آ سکتا ہوں جس میں ڈرائیور نہ ہو. آج کل دنیا کے اندر ڈرائیور لیس گاڑیاں بھی تو آ گئی ہیں نا, آپ بیٹھے ہیں بس گاڑی خود ہی چل رہی ہے. تو مجھے بتائیں کہ آپ جس گاڑی میں آئے اس میں تو ڈرائیور تھا, ڈرائیور کے بغیر وہ گاڑی چل نہیں سکتی تھی. مجھے اتنا تو کنفرم ہے کہ آپ جس گاڑی میں آئے ہیں وہ ڈرائیور کے بغیر چلنے والی تو کم از کم نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ایک گاڑی ڈرائیور کے بغیر نہیں چل رہی ہے. اچھا, اور اگر جو اس طرح کی ڈرائیور لیس گاڑیاں ہیں اس گاڑی کو بھی تو کسی نے بنایا ہے نا, اس کو پروگرام کس نے دیا؟ اگر ڈرائیور نہیں ہے چلو ٹھیک ہے مان لیا, اس کو بنایا کس نے؟ انسان نے. اس کے پیچھے جو دماغ ہے وہ کس کا دماغ لگا ہے؟ انسان کے. آج اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ دنیا جہاں کے مسئلے میں زیادہ حل کر رہی ہے, لیکن اس کو بنایا بھی تو کسی انسان نے ہے نا. مصنوعی ذہانت کو بنانے والا بھی تو انسان ہی ہے, اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ بھی تو کوئی ہیومن ہے.
ایسا ہی ہے نا, روبوٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہیومن ہے, انسان ہے. تو آج یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی اتنا جو ہے وہ انسان کا دماغ ہے, یا بہت ساری پوری انسانوں کی ٹیم ہوتی ہے, اس کا دماغ جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے اور ان کی سالوں کی محنت ہوتی ہے. تو آپ بتائیں کہ جو اتنی بڑی کائنات بن گئی ہے, یہ زمین ہے, یہ آسمان ہے, یہ کہکشائیں ہیں, یہ چاند ہے, یہ تارے ہیں, یہ سورج کا ٹائم پر نکلنا ہے, ٹائم پر ڈوبنا ہے, چاند کا چھوٹا ہونا ہے, چاند کا بڑا ہونا ہے, اس کے پیچھے پوری لاجک کا کیا معاملہ ہے, کیوں چاند چھوٹا ہوتا ہے, پہلی تاریخ کو ذرا باریک سا نظر آتا ہے, پھر 14 تاریخ کو پورا گول نظر آتا ہے, یہ چاند کدھر گم ہو جاتا ہے, چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کبھی بارش ہوتی ہے, کبھی بارش نہیں ہوتی ہے, کبھی بارش بہت تیز ہو جاتی ہے, کبھی بہت سلو ہوتی ہے. آپ نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی نہال بھائی, یہاں بارش ہو رہی ہے روڈ کے اس طرف بارش نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہ رب ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. کون ہے؟ جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے, تو اس کائنات کا کریٹر کوئی نہ کوئی ہے, اور وہی کریٹر اس کا کنٹرولر بھی ہے. سبحان, اسی نے کریٹ کیا ہے, اسی نے بنایا ہے, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, اور وہی کنٹرولر ہے. اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. بے شک. حل بھائی, دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ رب کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے, اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ یہاں پر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اپنی تمام خواہشات کو رب کی مرضی کے مطابق کر لینا چاہیے. بعض لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, حالانکہ وہ دین کی بات ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی ہمیں. تو اس لیے وہ جو سیکولرزم کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, عقل میں یہ بات آ رہی ہے. ارے بھائی, عقل کو نہیں دیکھنا ہے, ہم نے اپنی عقل کو شریعت کے تابع رکھنا ہے, نہ کہ شریعت کو عقل کے تابع رکھنا ہے. عقل اوپر ہے کہ شریعت اوپر ہے؟ یقیناً شریعت اوپر ہے. تو شریعت کو ہی اوپر رکھنا ہے, اور شریعت اور عقل کو ترازو میں تولنے کے بجائے ہمیشہ شریعت کے اوپر ہی ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں ہمیشہ شریعت جو مطہرہ ہے اور دین اسلام ہے اس کا فرما بردار رکھے, اور ایمان پر ہمیں خاتمہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پیاری پیاری باتیں بیان کی جا رہی تھی. عمر فیاض بھائی تربیت فرما رہے تھے, اور ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں ہمیں پتہ تو تھیں, لیکن ایک یوں کہہ لیں کہ اچھے انداز سے ہمیں معلوم ہو گئی کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے اور وہی خدا ہے. ماشاءاللہ. عمر فیاض بھی جب آپ بتوں وغیرہ کے حوالے سے بیان کر رہے تھے, جھوٹے معبودوں کے حوالے سے, تو ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی, میں نے سوچا کہ جب میں گفتگو کروں گا تو اس کو شامل کروں گا. جی. کہ ایک تو ہوتا ہے دلیل ہے, ایک تو ہماری دلیل ہے کہ بھئی قرآن پاک میں آ گیا کہ اللہ پاک ایک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, اور جھوٹے معبود جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں, ہماری شریعت نے ہمیں بتا دیا. جی. لیکن یہ تو ہو گئی ساری دلیلیں. آپ لاجیکل اگر اس کو دیکھیں اور یوں کہہ لیں کہ لاجک کے ترازو پر اگر اس کو تولیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس چیز کو ہم نے خود بنایا ہو, جس پتلے کو انسان نے بنایا ہو, جس مٹی کے یوں کہہ لیں کہ اسٹرکچر کو انسان نے ہی بنایا ہو, تو اب انسان اس کو یہ گمان کر لے کہ بھئی اس کو میں نے جو بنایا ہے نا, یہ میرا خدا ہے اور اس نے مجھے بنایا. یہ سمجھ آنے والی بات ہے. بھئی میں نے اس کو بنایا ہے, ابھی ایک دن پہلے انہوں نے انسان نے اس کو بنایا, پھر وہ انسان اگلے دن یہ مان لے کہ بھئی اس نے مجھے پیدا کیا ہے, یہی مجھے روزی دیتا ہے, یہی میرا رازق ہے, یہی میرا خالق ہے, یہی میرا مالک ہے, اسی نے دنیا بنائی ہے, اسی نے جو ہے وہ سب کو روزی دی ہے. تو یہ ممکن ہرگز نہیں ہو سکتا, اور یہ لاجک کے ترازو پر بھی یہ بات پوری نہیں اترتی. اور دلائل اور ساری چیزیں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین سچا رب ہے, اور وہی واحد ہے, وہی یکتا ہے, اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب شامل کرتے ہیں ہمارا بہت پیارا سیگمنٹ, جس میں ہم آیت کا شان نزول سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں, اور آج ہم پارہ نمبر 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم. ترجمہ,
بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اس سے پہلے والی ایک آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور کچھ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بہت احتیاط کر لی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بہت ہی پست یعنی آہستہ آواز سے عرض کرتے۔ ان حضرات کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی جس آیت کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے ابھی سنا، اور ان کے عمل کو سراہتے یعنی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، بے شک جو لوگ ادب اور تعظیم کے طور پر اللہ پاک کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست یعنی آہستہ رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا اور ان میں موجود پرہیزگاری کو ظاہر فرما دیا ہے، ان کے لیے آخرت میں بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 کا ہم شان نزول سن رہے تھے، اور عمر فیاض بھائی ابھی پرسوں کی ہی بات ہے کہ اس آیت کا شان نزول میں پڑھ رہا تھا تفسیر صراط الجنان میں۔ حضرت عمر کی جو روایت ہے اس سے اس کی روایت کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک سے اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے تھے، نبی پاک کے ادب میں، نبی پاک کے احترام میں اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے تھے کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے کہ کیا کہتے ہو، یعنی دوبارہ ان سے سوال کرتے کہ کیا کہہ رہے ہو، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا بھی بیان ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بہت آہستہ آواز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام کا یہ عشق رسول ہے، اور صحابہ اکرام کا اللہ پاک کے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ آپ دیکھیں کہ یہاں آیت نازل ہوئی اور یہیں پر ہی اس پر عمل شروع ہو گیا۔ کیا بات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ واقعی بہت عظیم شخصیات تھیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس میں ہم قرآن پاک کے بہت پیارے ایک واقعے کو سنیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ جی پیارے پیارے بچوں، واقعہ ہے آج ہم جو آپ کو بیان کر رہے ہیں وہ ہے ملکہ بلقیس کے تخت کا۔ کیا بات، ایک عجیب و غریب تخت ہے، اور وہ کس کا تھا؟ ملکہ بلقیس کا۔ ملکہ بلقیس کا تھا۔ اس کے ساتھ ہوا کیا اور وہ کس دور کا تخت تھا، کتنا پرانا تخت تھا، آئیے آج آپ کو بیان کرتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ایک پرندہ ہے، اس پرندے کا نام ہے ہدہد۔ کیا نام ہے؟ ہدہد۔ ہدہد پرندہ۔ ہدہد پرندہ ایک دفعہ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، ان کے دربار سے غائب تھا، یہ ان کے دربار میں رہا کرتا تھا۔ جب واپس آیا تو آپ نے جو ہے وہ پوچھا کہ بھئی تم کہاں پر تھے، غیر موجودگی کی وجہ اس سے پوچھی گئی، تو اس نے بتایا کہ میں ایک ملک میں گیا تھا، اس ملک کا نام تھا سبا۔ کیا نام تھا؟ سبا۔ سبا۔ وہ جو ملکہ تھی اس کا نام کیا تھا؟ بلقیس۔ ملکہ بلقیس، ٹھیک ہے، اور ملک کا نام کیا تھا؟ ملک سبا۔ سبا۔ وہ پرندہ کہنے لگا کہ میں نے جو ہے وہ جب میں وہاں گیا تو میں نے یہ دیکھا، اس نے وہاں کے بڑے حالات بیان کیے اور یہ بھی بیان کیا کہ وہاں کے لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ کس کو خدا مانتے ہیں؟ سورج کو۔ سن، سورج، سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اور ان کی جو ملکہ بلقیس ہے اس کے پاس ایک عظیم الشان تخت ہے، وہ بہت بڑا تخت ہے، اس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ اور جب آپ نے یہ بات سنی اور بھی اس نے بڑی اس کی تفصیل بیان کی، آپ عجائب القرآن غرائب القرآن میں بڑی تفصیل سے اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں، ذرا ہم شارٹ میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی سچائی جاننے کے لیے اور ملکہ بلقیس کو اپنی اطاعت قبول کرنے کے لیے ایک خط لکھا، ایک لیٹر اس کے نام پر جاری کیا، اور لیٹر لکھنے کے بعد ہدہد کو یہ دیا، کہا کہ جاؤ، اب یہ تم پہلے بھی گئے تھے، تمہیں وہاں کا پتہ ہے، تو تم وہاں جاؤ اور جا کر یہ ملکہ بلقیس کو دے دو۔ اب کیا ہوا کہ ایک دن ملکہ بلقیس اپنے وزیروں کے ساتھ جو ہے وہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کے درباری موجود تھے، تو کیا ہوا کہ وہ ہدہد جو پرندہ تھا وہ وہاں پر اپنا جو خط تھا جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لے کر وہاں پر پہنچ گیا، اور وہ جب وہ خط اس کے پاس پہنچا،
چونکہ وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، تو پرندہ آیا، پرندے نے آ کر وہ خط اس ملکہ کے اوپر لا کر ڈال دیا۔ اچھا، ملکہ نے اس خط کو اٹھایا اور اس پر جب لگی ہوئی مہر کو دیکھا تو وہ مہر لگی ہوئی تھی جناب سلیمان علیہ السلام۔ جناب سلیمان علیہ السلام جو ہے یہ ایسے، چونکہ اللہ کے نبی تو تھے ہی تھے، لیکن یہ اس وقت ایسے بادشاہ تھے کہ یہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ سبحان ان کے ہوتے ہوئے دنیا پہ اور کوئی اور بادشاہ نہیں تھا، اکیلے یہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ کیا بات تو جب وہ بادشاہ کی اور وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، ان کی لگی ہوئی مہر کو، اسٹیمپ کو دیکھا تو وزیروں سے یہ ملکہ بلقیس نے کہا کہ میرے پاس ایک بہت بڑے بادشاہ کا خط آیا ہے، اچھا، بڑے بادشاہ ہیں۔ اور پھر اس نے خط کو پڑھا اور پڑھ کر سب کو سنایا۔ پھر ملکہ نے وزیروں سے کہا کہ تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو، ان لوگوں کی کیا رائے ہے کہ بھئی یہ خط میرے پاس آ گیا ہے، اب کیا کہتے ہو؟ تو وزیروں نے کہا کہ بھئی دو ہی آپشن ہیں، یا تو اطاعت کر لیں یا بات مان لیں ان کی، یا پھر جنگ کر لیں۔ اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم بہت طاقتور ہیں اور بڑی سخت ہم جنگ لڑ سکتے ہیں، جبکہ صلح یا لڑائی کا اختیار تو آپ کے پاس ہی ہے۔ جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اگر صلح کرنی ہے تو صلح کر لیں گے، اور اگر جنگ کرنی ہے تو ہم بڑے پاورفل ہیں بھائی، ہم بھی لڑ سکتے ہیں، تو اگر جنگ کرنی ہے تو ہم تیار ہیں، لہذا اختیار آپ کے پاس ہی ہے۔ ملکہ نے کہا کہ بھئی جنگ کرنا تو مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے ملک اور قوم کی تباہی اور بربادی کا خطرہ ہوتا ہے، لہذا کرتے یہ ہیں کہ پہلے میں ان کو تحفے تحائف بیچتی ہوں، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بادشاہ ہیں یا واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اگر وہ سچے نبی ہوں گے تو تحفے واپس کر دیں گے، تحفے نہیں لیں گے، اور اگر وہ بادشاہ ہوں گے تو تحفے لے لیں گے، کیونکہ بادشاہ تو تحفے تحائف کا لین دین کرتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے تحفے تحائف جو ہے وہ بھجوا دیے۔ یہاں اس نے قاصد کو بھیجا اور وہاں پرندہ اڑا، پرندہ بڑی اسپیڈ کے ساتھ ہدہد پرندہ تھا، وہ آیا، اس نے آگے سارا کچھ بتا دیا کہ وہ قاصد آنے والا ہے، وہ تحفے تحائف لے کر آنے والا ہے۔ چنانچہ جناب سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے طے کر لیا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اب قاصد جب آیا، بڑے قیمتی تحائف تھے، بڑے مہنگے تحائف تھے، کیونکہ ملکہ کی طرف سے وہ تحائف آئے تھے، تو وہ جب وہ تحائف وہاں پر پہنچے، جناب سلیمان علیہ السلام نے وہ تحفے تحائف لینے سے انکار کر دیا اور واپس قاصد کو اسی طرح لوٹا دیا۔ اب وہ قاصد جب وہاں پر پہنچا، اس نے سارا واقعہ بیان کیا، تو جو ملکہ بلقیس تھی ان کو یقین ہو گیا کہ بھئی یہ جو ہیں وہ واقعی اللہ پاک کے سچے نبی ہیں، اور یہ جو ہے وہ صرف بادشاہ نہیں ہیں۔ لہٰذا اس نے جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ اپنے سرداروں کے ساتھ ان کے پاس آ رہی ہیں۔ اب وہ چاہ رہی تھی کہ میں خود وہاں پر پہنچوں اور خود جا کر بھی معاملات کو دیکھوں، اور پھر اگر وہ واقعی اللہ کے سچے نبی 100% یقین ہو جائے گا تو ان پر ایمان لے کر آ جاؤں گی، ان کو دین کو فالو کر لوں گی۔ چنانچہ اس نے یہ اپنا جو تھا میٹر وہ لکھ کر جو ہے وہ بھجوا دیا، پیغام بھجوا دیا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ملکہ کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے یہاں منگوانے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، وہ تخت بہت ہی بڑا تھا، نہال بھائی کوئی چھوٹا موٹا تخت نہیں تھا، بہت بڑا تھا، اور وہ پتہ نہیں کتنے لاکروں میں کمرہ پھر کمرہ بنا ہوا ہے، پھر کمرہ بنا ہوا ہے، پھر کمرہ پھر لاکر ہے، یوں بہت اس کو لاکروں کے اندر محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا، اس کو کون لا سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ تخت مجھے چاہیے اور اس کے آنے سے پہلے چاہیے، اور وہاں اس زمانے میں کوئی یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے کنٹینر نے حال بھائی وہاں پر رکھ لیا جائے، وہ تو گھوڑے پر آ رہی اور یہ کنٹینر پر لے آئیں، تو ایسا معاملہ بھی نہیں تھا۔ کہا کہ وہ مجھے چاہیے، اور کمال یہ ہے کہ اس کے یہاں آنے سے پہلے میرے پاس آئے، اور اس تخت میں کچھ تھوڑی بہت رینوویشن کا کام میں نے کروانا ہے، بڑی بہت تبدیلی میں نے کروانی ہے، دیکھتا ہوں کہ یہ ملکہ اپنے تخت کو پہچان پاتی ہے کہ نہیں پہچان پاتی ہے۔ لہذا آپ نے جو ہے وہ اپنے درباریوں میں اعلان کیا کہ کوئی ہے جو اس تخت کو لے کر آئے۔ کون ہے جو لے کر آئے؟ تو ایک جن جس کا نام تھا عفریت۔ کیا نام تھا جن کا؟ عفریت۔ یہ تمام جنوں کے اندر بڑا پاورفل جن ہے۔ حال بھائی جنات کا نام سن کے بچے گھبرا جاتے ہیں، اچھا بچے ہی نہیں بڑے بھی گھبرا جاتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے جنات کا، ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے جن کو جنات کا شوق ہوتا ہے، تو بھائی شوق نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ایک چیز کو جب پوشیدہ رکھا ہے تو اس کی کوئی حکمت ہے۔ بہرحال وہ عفریت نام کا جن تھا، تو وہ جن نے کہا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں یہ لے کر آؤں گا۔ اب وہ مجلس وہ ان کے خاص ایک مجلس لگا کرتی تھی، اور وہ صبح سے لے کر شام تک وہ مجلس لگا کرتی تھی۔ اچھا، تو کہا کہ بھئی اتنے ٹائم لیمٹ کے اندر میں وہ جو تخت ہے وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ صبح سے شام تک کا یہ ایک ٹائم تھا، تو کہا کہ بھئی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے ٹائم ختم ہونے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں لے کر وہ حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس سے بھی پہلے چاہیے مجھے، حالانکہ یہ بھی بہت جلدی تھا، لیکن کہا کہ اس سے بھی پہلے چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، کوئی ہے؟ تو اس وقت آپ کے ایک وزیر تھے جن کا نام تھا آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت آصف بن برقیہ۔ تو یہ کتاب کا علم جانتے تھے،
اور انہوں نے عرض کیا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حال میں اس سے بھی پہلے کچھ ہو سکتا ہے؟ اچھا دوسرے ملک میں رکھا ہوا ہے تخت؟ جی لاکرز دوسرے ملک میں میں رکھا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ بھی پڑوس میں رکھا ہوا ہے، پڑوس میں بھی رکھا ہو تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ سامنے ماسٹر کیمرہ رکھا ہوا ہے، پلک جھپکنے سے پہلے آپ لوگ اٹھا کر یہاں لا سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں آ سکتا۔ ماسٹر کیمرہ ہو، سولو کیمرہ آپ نہیں لا سکتے۔ ایسا ہی ایسا ہی ہے نا بھائی، پلک جھپکنے میں نہیں ہو سکتا، کچھ آپ کو سیکنڈ لگیں گے، آپ وہاں سے لے کر آئیں گے۔ وہ اتنا بڑا تخت ہے، کہا کہ پلک جھپکنے کے اندر میں لا سکتا ہوں۔ ملک سبا سے آ رہا ہے وہ، ملک سبا سے وہ آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت نے جو ہے وہ جناب آصف بن برقیہ نے اسم اعظم کی برکت سے اس تخت کو چند لمحوں کے اندر دربار کے اندر پیش کر دیا، پلک جھپکنے میں وہ آ گیا، اور اس پر جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کیا اور فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے جو اس نے کیا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا پھر ناشکری کرتا ہوں۔ قرآن سے کرامات اولیاء کا ثبوت مل رہا ہے۔ اور یہ آصف بن برقیہ جو تھے یہ کوئی نبی تھے یا کیا؟ نہیں یہ کوئی نبی نہیں تھے، کوئی جو ہے وہ یوں سمجھنے کہ کوئی رسول نہیں تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے، کوئی جن نہیں تھے، انسان تھے۔ اچھا میری اور آپ کی طرح انسان تھے، لیکن اللہ نے انہیں مرتبہ عطا فرمایا۔ ولی تھے، یعنی اللہ ولی اللہ تھے۔ وہ کیا تھے؟ ولی اللہ تھے۔ کیا تھے؟ ولی اللہ تھے اور عالم تھے، سبحان اللہ۔ کتاب کا علم رکھتے تھے نا، عالم بھی تھے، تو اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا۔ تو جب اس زمانے کے، ایک بات یاد رکھیے گا، جو پرانے زمانے کے اولیاء اللہ گزرے ہیں، اللہ تبارک ان کے پاس بھی بڑی طاقتیں تھیں، وہ بھی بڑے پاورفل ہوا کرتے تھے، وہ ظاہر ہے اپنے زمانے کے نبی کے امتی ہوا کرتے تھے، تو آج کی جو امت ہے وہ سارے نبیوں کی امتوں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے، بے شک زیادہ فضیلت والی ہے۔ تو ان کے پاس جو آج کے اللہ کے اولیاء ہیں، ان کی طاقت بھی یقیناً زیادہ ہوگی، ان کے پاس اختیارات بھی زیادہ ہوں گے۔ کیا بات۔ تو اللہ کے ولی جو ہیں وہ بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ اور آخری بات بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم گناہ گار بندے ہیں تو ہماری دعا رد کر دی جائے، صحیح ہے، روک دی جائے کہ بھئی اے بندے پہلے تو اپنے اعمال تو اچھے کر لے، پھر اس کے بعد تیری دعا قبول ہوگی۔ لیکن جب ہم اللہ کے ولی کا واسطہ پیش کریں گے تو بیچ میں نام آ گیا بڑوں کا، کیا بات ہے، اللہ والوں کا نام آ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے نام پر رک جائے، لیکن جب اللہ والوں کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے گا، دنیا کے اندر بھی تعلقات کے نام پر کتنے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں نا، تو وہ تو پھر اللہ والے ہیں۔ تو جب ان کا وسیلہ پیش ہوگا تو رب کریم کی بارگاہ سے انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اللہ والوں کا باادب بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کا، آپ کے لوگوں کا یہ واقعہ ہم نے سنا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ ایسے نبی ہیں کہ جو پوری دنیا کے بادشاہ تھے، ہم نے سنا نا پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اچھا عمر فیاض بھائی ہمارا واقعہ کافی ڈیوریشن لے لیا ہے واقعہ نے، لیکن ایک اور چیز میں چاہ رہا تھا یہاں پہ ایڈ ہو جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے بتایا کہ ہدہد جو تھا اس سے باتیں کر رہے ہیں، پھر ایک جن جو تھا پاورفل جن عفریت، اس سے بات کر رہے ہیں، یعنی جنات سے بھی آپ بات کر رہے ہیں، آپ پرندوں سے بھی بات کر رہے ہیں، آپ آصف بن برقیہ انسان سے بھی بات کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس کیا کوئی ایسی کوالٹی تھی، اسپیشلٹی تھی کہ آپ ہدہد کی زبان بھی سمجھ رہے ہیں، جناب جنات سے بھی بات کر رہے ہیں، ایسا کچھ تھا؟ کیا بات ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے۔ تو جب آپ اللہ کے نبی تھے تو اللہ پاک نے آپ کو اختیارات بھی پھر ویسے ہی عطا فرمائے ہوئے تھے۔ اچھا، ایک عام انسان کے اختیارات میں اور اللہ کے نبی کے اختیارات میں فرق ہوتا ہے نا۔ اور ویسے بھی جناب سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کے ایسے نبی تھے اور ایسے یہ بادشاہ بھی تھے کہ جو نہ صرف انسانوں کے بادشاہ تھے، یہ جنات کے بھی بادشاہ تھے۔ سبحان تو جب جنات کے بادشاہ ہوں گے تو پھر ان کی بولی بھی تو سمجھنا ضروری ہے نا۔ اسی طرح جانور بھی ان کی بات مانا کرتے تھے، جانور پر بھی حضرت کی حکمرانی چلتی تھی، بلکہ جانور تو جانور، ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت تھی، ہوا کو بولتے چل پڑ وہ چل پڑتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، تو جو سارے نبیوں کے تاجدار اور امام ہیں، کیا بات ہے، اللہ نے ان کو کتنے اختیارات عطا فرمائے ہوں گے۔ اور آپ دیکھ لیں ان کے بھی بے شمار واقعات ہیں۔ جی، سلیمان علیہ السلام کے بھی آقا، سلیمان علیہ السلام کے بھی وہ آقا ہیں، ان کے بھی مولا ہیں، تو اللہ نے ان کو کیسے اختیارات عطا فرمائے ہوں گے۔ انسان ان کی بولی سمجھ رہے ہیں، ان کے پاس ہرنیاں آ رہی ہیں، ان کی بولیاں سمجھ رہے ہیں، اونٹنیاں آ کے شکایتیں کر رہی ہیں، ان کی بولیاں سمجھ رہے ہیں، چڑیا آ کے کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ ہے کسی نے چھپا لیا ہے، حضرت وہ چھڑوا دیں، حضور پاک علیہ السلام وہ بچہ اس کا چھڑوا کر وہ اس کو دے رہے ہیں۔ درخت کے تنے کی آپ فریاد سن رہے ہیں، درخت کے تنے کی فریاد سن رہے ہیں، اور نہ صرف حضور سن رہے ہیں بلکہ کیا ہے دوسرے بندے بھی سن رہے ہیں۔ ابو جہل کنکر لے کر آیا تھا نا، حضور نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا پھر یہ کنکر ہی بتائے کہ میں کون ہوں، تو ابو جہل نے اپنے کان سے کنکر کی آواز بھی تو سنی تھی نا۔ تو حضور یہ نہیں کہ خود سنیں
بلکہ جس کو چاہتے ہیں پتھروں کی آواز بھی سنا دیتے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو حضور پاک علیہ السلام، بلکہ وہ نہیں آپ نے سنا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس پتھر کو کہ جو میرے اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے جو ہے وہ سلام کیا کرتے تھے۔ کیا بات، ارے بھائی پتھر سلام کرے، حضور سنیں، ہم عاشق، ہم حضور کے غلام، حضور کے امتی، ہم سلام کریں، حضور نہیں سنیں گے کیا؟ یقیناً سنیں گے، اور سلام سنیں گے بھی اور سلام کا جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ بڑی طاقتیں ہیں ان کے پاس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بہت پیاری پیاری باتیں ہمیں بیان کی جا رہی تھیں۔ آئیے اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 21 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ترجمہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ موجود ہے اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ یعنی آئیڈیل فرمایا گیا ہے۔ اور یاد رہے کہ عبادات، معاملات، اخلاقیات، سختیوں اور مشکلوں پر صبر کرنے میں اور نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی اور سیرت میں ایک کامل نمونہ موجود ہے۔ اور ہاں پیارے بچوں، ساری قومیں اور ہر مرتبے کے انسان نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنا کر دنیا میں آرام و سکون سے رہ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر ہمارا جینا مرنا، سونا جاگنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہو جائے تو ہمارے سب کام عبادت بن جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ، بہترین رول ماڈل موجود ہے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہی اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ اپنے تمام معاملات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، آپ کی سیرت کو فالو کرنا چاہیے۔ وہ بہت پیارا شعر ہے نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہیں کہ آپ جیسی شخصیت اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ مخلوقات میں سب سے افضل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کی سر تا بقدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو پھر مثالی زندگی ہے، کیا فرماتے ہیں عمر بھائی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی مبارک زندگی گزری ہے، حیات ظاہری کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں جس وصف کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، بس مطلب وصف سے مراد آپ جس بھی صفت کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے یوں کہہ لیں کہ کسی بھی خوبی کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی اسپیشلٹی کو اٹھا کر دیکھ لیں، تو آپ کو ہر ایک کے اندر وہ مکمل طور پر پرفیکٹ نظر آئیں گے۔ اچھا، بالکل پرفیکٹ نظر آئیں گے۔ اگر وہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اگر وہ تاجر ہیں تو کمال کے، کیا بات، اگر وہ شوہر ہیں تو کمال کے، باپ ہیں تو کمال کے، کیا بات، ٹھیک ہے، نانا ہیں تو کمال کے، آپ یوں کہہ لیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بڑھ کر اچھے ہیں، اپنے امتیوں کے ساتھ سب سے بڑھ کر نرم دل ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک حیات کو جو اپنا لے نہال بھائی، گارنٹی ہے کہ وہ شخص کامیاب ہے۔ اچھا،
اور آپ دیکھ لیں کہ آج جو ہمیں بعض مغربی ممالک جو ہے وہ مکمل طور پر ترقی یافتہ نظر آتے ہیں نا، انہوں نے وہیں سیرت مصطفیٰ اور اسوائے حسنہ سے ہی پھول لیے، اور افسوس یہ ہے کہ ان کفار نے تو اس کو اپنا لیا اور ہم مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ، آپ دیکھیں کہ ابھی 14 اگست گزری ہے، 14 اگست پر ہمیں پیغام دیا کہ بھئی صاف صفائی ستھرائی رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں ہم نے جو ہے وہ حصہ ملانا ہے۔ بالکل۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہی ہمارے یہاں کا بندہ ہوگا جو یہاں کچھ کھائے گا تو کچرا فوراً ریپر نیچے پھینک دے گا، پان کھانے والے صاحب ہوں گے تو وہی وہ گزرتے ہوئے اپنی گاڑی سے یوں کر کے منہ نکالیں گے اور پیک ساری روڈ کے اوپر جو ہے وہ پھیلتی ہوئی چلی جا رہی ہوگی۔ اسی بندے کو آپ جہاز میں بٹھائیں، وہ تو پہلے تو جہاز میں بیٹھ کے کہے گا کہ ماشاءاللہ کیا کس خوبصورت جگہ پہ میں بیٹھ گیا ہوں، جہاز میں مزے آ رہے ہیں اس کو، پھر اس کو اتاریں کسی یورپی ملک میں، وہاں آپ یقین کریں کہ وہ چیز کھا کر کبھی بھی ریپر یوں نہیں پھینکے گا، اس لیے اس کو پتہ ہے یہاں جرمانہ ہو جائے گا، پکڑ لیا جاؤں گا میں، ٹھیک ہے۔ یہاں بندہ کیا کرے گا کہ جو ٹریفک کے اصول ہے اس پر پورا عمل کرے گا، وہاں نہیں توڑے گا کوئی قانون۔ اچھا، کراچی کے اندر بھی جو ہے وہ بعض اس طرح کے، میں چونکہ اس وقت پروگرام ہمارا کراچی سے ریکارڈ ہو رہا ہے، میں اور آپ بھی کراچی کے ہی ہیں، کراچی کے اندر کوئی بندہ ایک مثال سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اورنگی ٹاؤن میں گاڑی چلا رہا ہوگا تو سگنل توڑ دے گا، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، وہاں اس کو کتنا خطرہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہی بندہ جب DHA میں جائے گا، ڈیفینس میں جائے گا، سگنل کی پابندی کرے گا، کوئی بندہ گزر رہا ہو یا نہ ہو، سگنل پر یہ بندہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ تو ہمارا مزاج اچھے ایریا میں جا کر کیوں بدل جاتا ہے؟ اچھے ملک میں جا کے کیوں بدل جاتا ہے؟ ہمارے اندر اچھائی ہونی چاہیے نا بھائی، کیونکہ اگر ہم سیرت مصطفیٰ کو، سنت مصطفیٰ کو اپنانے والے ہوں گے تو اچھائی ہمارے اپنے اندر آ جائیں گی۔ ہم اگر جو ہے وہ کسی چھوٹے سے ڈھابے پہ بیٹھے ہوں گے، ہوٹل پہ بیٹھے ہوں گے تو ابے او بھائی لے کر نہیں آئے، کیا کر رہے ہو ابھی تک، ٹھنڈا کر دیا، چھوٹے بات سن، چھوٹے یوں کر کے آوازیں دے رہے ہوں گے۔ اور یہی کسی اچھے ریسٹورینٹ میں جائیں گے تو بات سنیے گا، وہ یہ لے کر آئیے گا، پانی اگر مل جائے تو وہاں ہماری ٹون ہی بدل جاتی ہے، نرمی والا انداز آ جاتا ہے، بھئی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر کسی چھوٹے سے بھی بات کریں تو اچھے انداز سے بات کریں، یہ سیرت مصطفیٰ ہے۔ کیا بات، کہ آپ نے صفائی نصف ایمان ہے، سبحان اللہ، یہ وہیں سے چیز ملی ہے ہمیں۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ ہمیں وہیں سے ملا ہے۔ اپنے گھر والوں پر اگر آپ خرچ کریں گے، اپنے گھر والوں، روایتوں میں فرمایا گیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو جو لقمہ کھلاتے ہیں نا وہ بھی صدقہ ہے۔ کیا بات، کیا بات، یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے مل رہی ہیں؟ سیرت مصطفیٰ سے مل رہی ہیں، اور اگر ہم اس کو اپنا لیں گے ہماری دنیا بھی اچھی ہے اور ہماری آخرت بھی اچھی۔ صحابہ نے اسی کو اپنایا تھا۔ جناب فاروق اعظم میں بھی آخری بات کر کے پھر پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب پروگرام کو ختم کریں گے کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے انصاف کرنے والے تھے، سیرت مصطفیٰ سے ہی انہوں نے یہ ساری باتیں سیکھی تھی۔ کیسے انصاف کرنے والے تھے؟ ایک جگہ پر کوئی مقدمہ ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے، مقدمہ کا مطلب ہے کیس ہو گیا، کیس سمجھتے ہیں، پولیس کیس ہو گیا۔ کیس کس کا ہوا ہے؟ ایک عام بندہ، اور دوسری طرف جو بندہ ہے وہ جناب فاروق اعظم ہے، اور جناب فاروق اعظم امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، حکمران تھے، خلیفہ وقت تھے۔ ایک طرف ان پہ مقدمہ ہے اور ان کے اگینسٹ کون ہے، ان کا اپوننٹ کون ہے؟ ایک عام بندہ ہے۔ دونوں گئے قاضی کی عدالت میں، گئے قاضی کے پاس جب آ کر بیٹھے تو قاضی ان کی تعظیم میں کھڑا ہوا، خلیفہ وقت آ گئے ہیں، امیر المومنین ہیں اور جناب عمر ہیں، کوئی عام بندہ نہیں ہے، تعظیم میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے وہ سارا معاملہ، وہ پورا جو وہ کیس تھا وہ سارا کچھ ہو گیا، جب وہ کیس سارا ختم ہو گیا، ختم ہونے کے بعد حضرت نے فرمایا قاضی کو سسپینڈ کر دیا جائے، قاضی کو ختم، آج کے بعد تم قاضی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جس وقت میں آیا تھا ایک ملزم کے طور پر تمہارے پاس آیا تھا، مجھ پر الزام لگا ہوا تھا نا، وہ تو الگ بات ہے کہ ثابت کیا ہوا، لیکن میں ایک ملزم کے طور پر آیا تھا، تو تمہیں میرے ساتھ وہی بیہیو کرنا تھا جو دوسرے کے ساتھ کیا جائے، ایک عام بندے کے ساتھ۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شریک کی عدالت کے اندر کیس گیا، اور وہ ایک جو ہے وہ زرہ تھی، اس کا ایک کیس تھا، ٹھیک ہے۔ وہ زرہ کیا تھی کہ آپ کہیں جا رہے تھے تو وہ آپ کی وہ زرہ ہوتی ہے وہ باندھنے والی، تو وہ کہیں آپ کی گر گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ کسی یہودی بندے کو مل گئی تھی، اس نے کسی نان مسلم بندے کو مل گئی تھی، اس نے وہ اٹھا کے وہ بازار میں بیچ رہا ہے۔ مولا علی وہاں سے گزرے، دیکھا یہ تو میری زرہ، یہ میری زرہ ہی بیچ رہا ہے۔ حضرت نے کہا یہ کہاں سے آئی؟ کہنے لگا یہ تو مجھے ملی ہے، میں نے خریدی ہے۔ کہا کہ اچھا ملی ہے بھی، کہاں سے ملی ہے؟ بولا یہ بھائی میری ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ حضرت نے فرمایا او بھائی یہ میری ہے، چلو قاضی کے پاس۔ قاضی کے پاس جب گئے تو جناب مولا علی سے کہا گیا کہ کوئی آپ کے پاس کوئی وہ ہے اتھینٹک ثبوت ہے؟ تو ہم نے فرمایا کہ میرے پاس 2 گواہ ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا ایک میرا بیٹا اور ایک میرا غلام۔ قاضی نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے،
غلام کی گواہی اپنے مالک کے حق میں قبول نہیں ہے. اللہ. کوئی اور بندہ ہے تو لے کر آئے. فرمایا نہیں اور کوئی نہیں. قاضی نے کہا کہ بھائی پھر یہ آپ اس کیس کے اندر وہ حل نہیں ہے جیتنے کے, یہ جو بندہ ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے. پھر مولا علی کو کہا کہ بھئی آپ یہ کیس اس کے حق میں فیصلہ ہوگا, کیونکہ بظاہری طور پر نہیں آپ کے پاس گواہ ایسا نہیں ہے, تو حق میں فیصلہ دے دیا گیا. اب آپ کمال دیکھیں کہ جب وہ دوسرے بندے کے حق میں فیصلہ دیا گیا نا, وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ حضرت علی ذرا بات سنیں. آگے حضرت بات یہ ہے کہ یہ آپ ہی کی زرہ ہے, میری نہیں. کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میری ہی ہے, تو تم نے پھر کیوں اس بات کا دعویٰ کیا؟ کہا کہ اب میں سمجھ گیا ہوں کہ دین اسلام کتنا پیارا دین ہے. بھائی یہ زرہ بھی پکڑیں اور مجھے کلمہ پڑھائیں, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے دین اسلام, یہ ہے دین کی تعلیمات. عمل کریں گے دنیا کے اندر بھی کامیاب, آخرت کے اندر بھی کامیاب. کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت پیاری پیاری باتیں بیان کی جا رہی تھی. اور واقعی اگر غور کیا جائے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ دین اسلام کے جو پھول ہیں, جو ان کی دین اسلام کی پیاری باتیں ہیں, ان سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. جی ہاں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ ہیں ان کے مطابق اگر یوں دیکھا جائے تو یوں عمل کر رہے ہیں کہ وہ صفائی کا خیال رکھ رہے ہیں, جی اپنے آپس میں اچھے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو در حقیقت مسلمانوں کے لیے ہیں, ہمارے لیے ہیں, ان کے لیے بھی ہیں, لیکن پہلے تو مسلمانوں کو فالو کرنا ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو, آپ کی شریعت کو سب سے پہلے مسلمانوں نے اپنانا ہے, مسلمانوں نے فالو کرنا ہے. تو انشاءاللہ الکریم اگر آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے, سائم بھائی نے جو بات کہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق سوئیں گے, جاگیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, تو نبی پاک کی سیرت کے مطابق کریں گے, آپ کی سنتوں کے مطابق کریں گے, تو انشاءاللہ الکریم وہ کام ہماری عبادت بن جائیں گے اور اس پر ہمیں ثواب عطا کیا جائے گا. اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ, انہی اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں, کھیل ہے اور مقابلہ ہے, آؤ چلو سیکھیں. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.